अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 43। कम सुनाई देता है, उसने मुलाजिम की बात काटी। मैंने पूछा, इब्राहिम कहाँ है? अपने कमरे में। मेहदी ने आंखों से उसे मजीद कहते रहने का इशारा किया। ऊपर सीढ़ियों से दाएं तरफ दूसरा कमरा। वो 2 कदम पीछे हुआ। मेहदी आगे बढ़ा जब मुलाजिम दोबारा बोला, सर, उन्होंने कहा है वो किसी से मिलना नहीं चाहते। फिक्र मत करो, मैं किसी नहीं हूँ। तुम्हारे सर के हिसाब से मैं उनका मुस्तकबिल का बहनोई हूँ। बस खुशफहमी खत्म करके 5 मिनट में आ जाऊंगा। उसने हाथ से 5 उंगलियों का निशान बनाकर दिखाया और जीने फलांगता हुआ ऊपर आया। सफेद रंग के चिकने मार्बल पे एड़ियों के बल घूमकर उसने अतराफ का जायजा लिया और दाएं तरफ दूसरे कमरे की जाने बढ़ा। दरवाजा नीमवा था। मेहदी ने धकेला तो खुलता ही चला गया। अंदर सिंगार मेज के सामने बाथरोब में मलबूस खड़ा वो शख्स बालों में कंघी चला रहा था। किसी को कमरे में दाखिल होते देख वो ठहर गया। गर्दन मोड़कर यूं ही देखा, मेहदी कम्बीर अपने पूरे कद के साथ उसके सामने खड़ा था। इब्राहिम नामी मर्द जिसकी उम्र कोई 30-35 के लगभग थी। उसकी रंगत वाज़े तौर पर फीकी पड़ी थी। ओह, तुम कब आए मेहदी? वो संभल कर बोला। मेहदी कड़ी नजरों से उसे देख रहा था। आज सुबह आया। सोचा घर जाऊंगा, कुछ वक्त सुकून से गुजरेगा, लेकिन कुछ खबरें उड़ रही हैं मेरे और तुम्हारी बहन के मुतालिक। उसे शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है यार। आराम भी नहीं कर सका मैं। वो आगे आया और इब्राहिम के ऐन सामने आकर खड़ा हुआ। आंखों में ठंडक थी। कुछ दिन का शोर है यार, थम जाएगा, डोंट वरी। वो बेनियाजी से कहकर एक बार फिर शीशे की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरी साख पर असर पड़ रहा है। 2 माह कबल मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ज़ाती ताल्लुकात नहीं रखता। उसके चेहरे पे हल्का सा अफसोस उभरा। मेरा वो बयान भी वायरल हो रहा है और ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब सोशल मीडिया पे हमारा बस नहीं चलता ना यार। इजी रहो, कुछ नहीं होता। उसने कहते हुए मेज पे धरी परफ्यूम की शीशी उठाई। मेहदी ने गर्दन पीछे फेंक कर एक लंबी गहरी सांस ली। शनाया के सोशल मीडिया तुम हैंडल करते हो ना? ऐसा करो, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करो जिसमें साफ साफ बताओ कि मेहदी कम्बीर शनाया खत्ताब का सगा ना सही लेकिन भाइयों जैसा है और इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। वो मतानत से बोला, सहूलत से हल पेश किया। तुम खुद क्यों नहीं कह देते ये सब? एक पैगाम ही तो है। वाज़ेह ठिठाई। चंद माह कबल ही तुम्हारी बहन का ब्रेकअप हुआ और उस ब्रेकअप की वजह से आज तक वो मर्द बैश हो रहा है, क्योंकि हमारी आवाम को लगता है कि उसे छोड़ जाने की वजह उसका किरदार है। तुम चाहते हो तोपों के तमाम रुख मैं अपनी तरफ कर लूं? इब्राहिम उसकी तरफ मुड़ा। उसकी नज़रों में चैलेंज था। दुनिया का क्या है, वो तो कहती रहती है। मुझे परवाह है दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, और इस दुनिया में एक औरत है। मुझे परवाह है वो मेरे बारे में क्या सोचती है। कौन औरत? उसकी भवें सुकड़ी। मैं हर किसी को उसके बारे में बताना पसंद नहीं करता। वो आराम से बैठ के एक कोने पे जाकर टिक गया। इब्राहिम ने कंधे उचकाए, यूं जैसे उसे फर्क ना पड़ता हो। उसकी बहन का नाम साफ रहे बस। तुम्हारी वजह से एक दिन के अंदर अंदर शनाया की रेपो बदल रही है। उसके लिए कॉल्स पे कॉल्स आने लगे हैं। उसके किरदार पे लगे धब्बे उतर रहे हैं। अगर वजह तुम हो तो क्या हुआ? क्या तुम किसी लड़की के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेहदी अपनी जगह से उठा। छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आकर रुका। चंद पल इब्राहिम की आंखों में देखता रहा, फिर बर्क रफ्तारी से उसे घुमाया और शीशे से लगाया। बाथरोब से लटकता बेल्ट बिजली की तेजी से बाहर निकाला। इब्राहिम ने हरकत करने की कोशिश की जब मेहदी ने पूरी कुव्वत से उसकी कमर पे घुटना दे मारा। अगले ही लम्हे वो उसकी गर्दन में बेल्ट डालकर एक मर्तबा फिर उसकी टांगों पे लात मारते हुए उसे घुटनों के बल बिठा चुका था। इब्राहिम को सांस लेने में जितनी दुश्वारी होती, मेहदी उसकी गर्दन पे जोर उतना ज्यादा बढ़ाता जा रहा था।
آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ مجھے ضرور فرق پڑتا اگر شنایا میری ماں، بہن یا بیٹی ہوتی، لیکن افسوس وہ نہیں ہے۔ ٹھنڈے شفاف انداز میں کہتے ہوئے گردن پہ بیلٹ کا زور بڑھاتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ لیکن خوش قسمتی سے میری ایک بیوی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میری ایک ریپوٹیشن ہے جو تمہاری بہن کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ میں ریپوٹیشن چھوڑ سکتا ہوں لیکن بیوی چھوڑنے جیسی شے نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی پشت پہ 2 بار گھٹنے سے ضرب ماری۔ جب وہ بالکل بے دم سا ہو کر فرش پر گرا تب مہدی کمبیر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہاری بہن کو وقت اور انرجی دی، صرف اس لیے تاکہ وہ زندگی میں کم بیک کر سکے، اس لیے نہیں کہ وہ میری زندگی کا کلائمیکس لکھے۔ اس نے جیب سے پستول نکالی اور ابراہیم کی کنپٹی پر رکھی۔ فرش پہ پڑا آدمی جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ مجھے میری زندگی میں مسائل نہیں پسند، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ شام تک یہ سارا شور تھم جائے گا، ہے نا؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف نے جیسے اس کے تمام اعضاء مفلوج کر دیے تھے۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ابراہیم۔ اس نے پسٹل کا زور بڑھایا، ساتھ اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ درد سے بلبلانے لگا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ شنایا سے بات، پلیز شنایا سے۔ وہ گھگیانے لگا تھا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا بوٹ اس کے نیم رخ نظر آتے چہرے پہ رکھا۔ شنایا میری ماں ہے جو میں اس سے کی منتیں کروں؟ جو کرو گے وہ تم کرو گے کیونکہ اس کا لایا پیسہ تم کھاتے رہے ہو۔ اس سے تم مناؤ گے اور مجھے یہ کام 2 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے، ورنہ ابھی تم مجھ سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ بوٹ کی ایک زوردار ضرب اس کے چہرے پر مارتے وہ چند پل رک کر اس کی اذیت دیکھتا رہا۔ سکون نہیں تھا جو روح میں اترا تھا، مگر اس کی چند گھنٹوں کے خلفشار کا مداوع ہوا تھا۔ تم شیطان ہو مہدی، وہ خون تھوکتے ہوئے بولا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ابراہیم کے لفظوں پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ صرف شیطانوں کے لیے تصدیق کی، ورنہ میری معصومیت کے بڑے چرچے ہیں۔ کمال درجے کی معصومیت سے کہتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ زینے اترتے ہوئے وہ شنایا سے ٹکرایا۔ وہ اسے دیکھ آج عجب انداز میں مسکرائی۔ مہدی بھی مسکرایا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آئی ایم سوری مہدی۔ کوئی بات نہیں، میں حل نکال چکا ہوں۔ او واقعی؟ کیا؟ اس کے لہجے کا اشتیاق مصنوعی تھا۔ اوپر ابراہیم کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا، اور پلیز اس پہ عمل کر لینا ورنہ مجھے میری انرجی دوبارہ ضائع کرنی پڑے گی اور میں تھوڑا سست ہوں۔ وہ آخری زینے پہ رکا، شنایا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلکا سا دبایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ملازم جو اس کے لیے ٹرے میں جوس لیے آ رہا تھا، مہدی نے گلاس اچک لیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس نے شنایا کی چیخو پکار سنی تھی۔ تم انسان ہو یا شیطان؟ ایسے کون مارتا ہے؟ وہ پوری قوت سے غرا رہی تھی۔ مہدی نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا، 2 گھونٹ میں سارا جوس گھٹا گھٹ پیا اور گلاس دور اچھالا۔ یہ یقیناً میری بات نہیں ہو رہی، میں تو بہت معصوم ہوں۔ اگلے چند لمحات میں وہ جا رہا تھا، ایسے جیسے کبھی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ وہ آیا تھا کیا؟ بختیار کمبیر کے کمرے میں مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کھڑکیوں پہ دبیز پردے گرے ہوئے تھے جس سے روشنی کا کوئی گزر بسر نہیں تھا۔ بتیاں بجھی ہوئی، جو واحد روشنی تھی وہ اس لیمپ کی تھی جو ان کے پلنگ کے دائیں طرف جل رہا تھا۔ انیسہ، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو بچے۔ بختیار کے لہجے میں واضح تکلیف تھی۔ ابا، مہدی شادی کر چکا ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ وہ گھر میں نہیں بتائے گا اور اگر میں نے بتایا وہ مجھے بھی برباد کر دے گا۔ اس نے پچھلے 1 ماہ سے کی جانے والی بات ایک بار پھر باپ کے سامنے دہرائی۔ بختیار گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ میرا ویزا بھی لگ چکا ہے، پھر آخر کیوں میں اس جہنم میں رہوں؟ آپ دیکھتے ہیں وہ مہدی اور قیس کس طرح میرا کو اہمیت دیتے ہیں جیسے میں کوئی نہیں ہوں۔ ہم واقعی کوئی نہیں ہیں ابا، قیس کو ہم سے فرق نہیں پڑتا۔
اگر پڑھتا تو وہ آپ کے کہنے پہ مجھ سے شادی کر لیتا۔ اس نے وہاں چوٹ کی جس زخم میں تازہ تکلیف ہلکورے لے رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ وہ بے بس تھے۔ آپ میرے لیے فیصلہ لیں بابا۔ وہ متورم چہرہ ان کے سینے سے نکال کر بولی۔ بختیار کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ قیس مجھے بہت محبوب ہے، تم جانتی ہو میں اس کے سامنے بے بس ہوں۔ وہ بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے ملائمت سے بولے، اور میں کون ہوں ابا؟ میں آپ کی واحد اولاد ہوں۔ آپ قیس میں اپنا بیٹا دیکھتے ہیں، وہ بیٹا جو اس روز اس حادثے میں مر گیا تھا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ قیس کی صورت ہرگز نہیں۔ وہ ظالمانہ حد تک صاف گوئی سے بولی، قیس صرف اور صرف ہمیں استعمال کرتا رہا ہے، وہ بس ہمیں اپنا غلام بناتا رہا ہے، لیکن اب بس اب اسے ہماری انفرادی حیثیت تسلیم کرنی ہوگی۔ محل کا مضبوط ستون یہ نہیں جانتا تھا کہ کمزور ڈیوڑی وہ سیدھا کواڑ، چوڑے دالان اور مضبوط چھت اس سے منحرف ہو چکے تھے۔ آپ نے ساری زندگی میری حق تلفی کی ہے ابا، میں روزے محشر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ مزید اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ بختیار کسی سوچ کے زیر اثر اس کا ہاتھ تھپکتے رہے۔ کچھ روز بعد طلوع ہونے والی تازہ صبح میں جب کمبیر محل کے باسی ناشتہ کر رہے تھے، وہیں ایک فرد بس اپنے سامنے بیٹھے کانٹے اور چھریوں کے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے بختیار نے کہنا شروع کیا تو سب ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگے، سوائے قیس کے جو گود میں بیٹھی ایزل کو چیز آملیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہا تھا۔ میرا نام کی ماں تھی، یہاں ایزل کا باپ اور ماں قیس تھا۔ میں انیسا کو لندن بھیج رہا ہوں۔ غلط فیصلہ ہے۔ پانی چاہیے؟ پہلا جملہ بختیار سے اور دوسرا ایزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عورتوں کو ایک حد میں رکھنا چاہیے، جتنا ڈیزرو کرتی ہیں اتنا دینا چاہیے، ورنہ وہ اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ اور کیا ہے عورتوں کی اوقات؟ انیسا چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے بولی۔ قیس نے ایزل کے لب ٹشو سے تھپ تھپائے۔ وہی جس سے تم اس وقت باہر نکل چکی ہو۔ اس کا اشارہ پلیٹ میں رکھے چمچ کی جانب تھا۔ یعنی مرد غصے کا اظہار کرے تو درست، کوئی عورت کرے تو وہ اوقات سے باہر۔ دو مردوں کے بیچ بات کر کے اپنی 1.5 گز لمبی زبان کے جوہر دکھا کر پھر بیکار کا غصہ دکھانا، یہ ہے اوقات سے باہر جانا۔ اس نے ایزل کے ناشتے سے نظریں اٹھا کر بختیار کو دیکھا۔ یہ تربیت کی ہے اس کی، اس طرح چلائے گی یہ مہدی کا گھر؟ چائے پیتے ہوئے مہدی کو اچھو لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے قیس کو دیکھا۔ ایزل نے بھی سبز نگاہیں اٹھا کر قیس کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ میں اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیج رہا ہوں، وہ فی الحال کسی کا گھر چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ بختیار ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولے۔ قیس نے شیک کا بڑا سا گلاس ایک چھوٹے گلاس میں آدھا اونڈیلا اور ایزل کے لبوں سے لگایا۔ وہ جو میرا اور مہدی کے ساتھ ہزار نخرے کرتی تھی، خاموشی سے شیک پینے لگی۔ معصوم قیس کی معصوم بھانجی۔ مجھ سے مشورہ چاہیے تو صاف انکار ہے، اور اگر آپ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر فائنانس کا کیا ہوگا؟ لندن پیسہ نکلتا ہے۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ وہ ایک ٹکے کی مدد نہیں کرے گا۔ بختیار کی آنکھوں میں کچھ کرچیاں سی ابھری تھیں۔ مہدی نے تادیبی نظروں سے قیس کو دیکھا۔ کیا میں نے بھلا کچھ کہا ہے؟ قیس اب نقصان میں جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے گاڑیوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ میں اس گھر کے خرچے برداشت کر سکتا ہوں، عیاشیاں نہیں۔ اس کاذب سے کوئی پوچھے بی کیو کے منافع کا کیا بنا؟ میں عیاشی کرنے نہیں جا رہی، انیسا ایک بار پھر بلند آواز میں بولی۔ ایزل نے سہم کر اسے دیکھا۔ قیس نے نرمی سے اس سے جوس کا گلاس لیا اور پھر اسے گود سے نیچے اتارا۔ میرے کمرے میں جاؤ اور میرا فون لے کر آؤ۔ اس نے ایزل کو منظر سے ہٹایا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اب انیسا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شعلہ بار سا تاثر تھا۔ جس تیزی سے تمہاری یہ زبان چل رہی ہے، مجھے مجبور کرو گی کہ میں اسے کاٹ کر پھینک دوں، یا پھر تمہارا وہ حشر کروں کہ اس زبان کو چلانے کے لائق نہ رہو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ قیس آرام سے، مہدی نے اسے ٹوکا۔ انیسا اٹھی اور ڈائننگ ہال سے باہر نکلتی چلی گئی۔
قیس اب پوری توجہ سے بختیار کی طرف مڑا۔ مجھ سے 1 ٹکے کی امید مت رکھیے گا، وہ اسی لا تعلقی اور درشتی سے بولا۔ اس کی اوقات نہیں ہے کہ آپ اسے ملک سے باہر بھیجیں، شادی کروائیں اس کی۔ میرے اکاؤنٹ میں کافی رقم ہے، وہ آپ لے لیں، 1.5 سال آرام سے نکل جائیں گے۔ مہدی رسان سے بولا، وہ تمہارے اپنے خرچ کی رقم ہے، کل کلاں کو تم شادی کرو گے، گھر بنانا ہے، تم خود کیا کرو گے؟ میرا نے مداخلت کی، میں دیکھ لوں گا، پیسہ بہت ہے میرے پاس۔ تم حاتم تائی کی قبر کو لات مارنا بند کرو، مقصود ناگواری سے بولے۔ بختیار نے یکدم خود کو اکیلا ہوتے محسوس کیا، ساتھ قیس نہیں تو پھر کوئی نہیں جسے وہ چھوڑ دے، اسے فضائیں بھی سانس لینے نہیں دیتی۔ میں اس کا سارا خرچ اٹھانے کو تیار ہوں اگر آپ اسے بھیجنے سے پہلے اس کا اور مہدی کا نکاح کروا دیں۔ آفٹر آل وہ مہدی کی منگیتر ہے، وہ کافی دیر بعد سوچ کر کہہ رہا تھا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ کسی اور کے بولنے سے قبل مہدی بول اٹھا، اسے کچھ بہت بری طرح کھلا تھا، نہ آج نہ کل نہ آئندہ آنے والے سالوں میں۔ انیسہ سے میرا اب کوئی تعلق نہیں، اس بات کو تم اور باقی سب سمجھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ قیس نے کندھے اچکائے، ظاہر ہے ایسی 4 گز کی لمبی زبان والی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ زینیہ حاکم کی زبان کے متعلق وہ فی الحال رائے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بختیار اپنے فیصلے پر مزید اڑ گئے۔ مقصود کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، جبکہ میرا مہدی کی بے وقوفیوں پہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی طرف جاتے ہوئے ایزل نے جب اسے اس کا فون لا کر دیا تو اس پہ مکڑی کا جالا بن چکا تھا، لیکن وہ کمال ڈھٹائی اور دیدہ دلیری سے اسے قیس کی طرف بڑھائے ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، اس کی کمپنی ہی خراب کی۔ قیس نے فون ہاتھ میں لیا اور آئی فون کے اس تازہ ماڈل کو دیکھا جس کے لیے لوگ گردے بیچنے کو تیار تھے۔ پھر ایزل کو دیکھا اور مسکرایا، تم ٹھیک کہتی ہو، یہ کمپنی ہی خراب ہے، اس پہ کیس کروائیں گے۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں مس حاکم؟ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے ٹھاٹ سے تیار، لہجے کی بشاشت سے دلوں میں گھر کرتے براق حنیف نہایت شائستگی سے سوال کر رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کوئی نئی شیطانی سوچ دماغ میں آئی تھی۔ نہیں بیٹھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر بیٹھ گئے تو میرا موڈ سخت خراب ہو جائے گا۔ لہجے کا زہر وہ تھیلے میں بھر کر باہر نکلتی تھی، حسب ضرورت ہر جگہ استعمال کر لیتی تھی۔ میں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا موڈ خراب کیسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ بھول بھٹک کر اس کی نظر دور مہمانوں کے ساتھ کھڑی شیزل تک گئی۔ وہ کامدار لباس میں اچھے سے تیار اعتماد سے اپنے سامنے کھڑے لوگوں سے بات کر رہی تھی۔ آج ان کی قوالی نائٹ تھی۔ اس نے مڑ کر زینیہ کو دیکھا، وہ حد سے زیادہ بیزار نظر آتی تھی۔ براق کی تیسری نظر اب قیس کی طرف اٹھی تھی، پھر دوسرے کونے پہ کھڑے مہدی کی طرف۔ اس تکون میں کچھ تھا، کچھ غیر آرام دہ سا، جو براق کی شیطانی روح کو پرسکون کیے دیتا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ جاننا تھا، میں خود بھی پتہ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے سوچا میں آپ جیسی معتبر خاتون کو اسٹاک کرتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہاں معتبر صرف میں ہوں؟ وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں گھماتے اسی انداز میں بولی۔ براق کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب چونکہ آپ معتبر ہیں تو مجھ جیسے گداگر کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اچھی نہیں لگیں گی، لہٰذا مجھے یہ بتائیں مہدی کمبیر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ زینیہ کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریک پڑی۔ اس نے ناسمجھی سے براق کو دیکھا۔ دیکھو زینیہ، کچھ تو ہے، میں محبت کو فضاؤں میں سونگھ سکتا ہوں، لیکن اب محبت کے ساتھ ٹریجڈی کی بھی بو آ رہی ہے۔ یقین جانو اگر ایسا کچھ ہے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تیزی سے کہتی اٹھی۔ بیٹھ جائیں مس حاکم، میں نے آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا لہجہ اس براق کا لہجہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی، نہ جانے کس احساس کے تحت۔ کیا ہے کہ آج کل میری شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، اسی لیے اگر میں اپنے تجسس کے چلتے کسی کام کے پیچھے پڑوں گا
تو جب مجھے نتائج موصول ہوں گے سب سے پہلی کال میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو کروں گا۔ اس نے گردن گھما کر قیس کو دیکھا۔ زینیا نے گود میں رکھی مٹھی بھینچ لی۔ یقیناً تم یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ میں تمہارے اور اپنے دوسرے بیسٹ فرینڈ کے راز اس طرح کھولوں، ہے نا؟ اور میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے بتانے کے بعد آپ اپنے بیسٹ فرینڈ سے ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں کریں گے؟ خیر یہ تو ہے، مجھ پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ زینیا کی بے بسی سے حز اٹھا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مہدی کمبیر کو جتنا خطرے سے بچا رہی تھی وہ اس تیزی سے خطرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اصل بے بسی یہی تھی، لیکن ہار کر کونے میں دبک کر بیٹھ جانا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ میں اپنے شیطانی دماغ کو تھوڑی دیر آرام دینا چاہتا ہوں، اس لیے تم بتاؤ، بلکہ چاہو تو میں تمہیں آپشن دے سکتا ہوں۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا، نگاہیں اس پر جمائیں اور مٹھی سے ایک انگلی باہر نکالی۔ سچویشن شپ، ریلیشن شپ، اٹس کمپلیکیٹڈ، یا تمہاری یا اس کی طرف سے ون سائیڈڈ، یا پھر قیس نے بالاج میر میرے شوہر کو مارا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ براق اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جس رات بالاج مر گیا تھا اس رات قیس نے مجھے کچھ ٹیکسٹ بھیجے تھے۔ اس روز کے بعد سے وہ اپنی فیوریٹ گاڑی میں نہیں آیا، حالانکہ براق نے اس سے کہا تھا اسی گاڑی میں آفس جائے۔ اف قیس اف۔ اگلے دن وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا اور آپ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، یا تو وہ اس حادثے کے بارے میں جانتا تھا یا پھر یہ حادثہ اس نے کیا۔ وہ دونوں ہاتھ میں اس پہ رکھے آگے کو جھکی۔ یا پھر یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک حادثہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ براق سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ زینیا کے ہاتھ میں اس کی سطح پہ ساکت ہوئے۔ دل میں کچھ چھن کر ٹوٹا تھا۔ ذہانت بعض دفعہ امتحان ہی ہوتی ہے۔ اسے عبداللہ کے متعلق ایک اور سچ نہیں جاننا تھا۔ اس کی گاڑی سے ایک حادثہ ہوا تھا۔ وہ تمہیں سب بتانا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے جو کیا بالکل درست کیا۔ وہ تمہارا چہرہ جلانا چاہتا تھا، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ تیز تیز بولتے وہ رکا۔ اس کی آنکھوں میں شفاف سا تاثر تھا۔ تمہیں چاہیے کہ تم میری احسان مند رہو۔ یقیناً مجھے آپ کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن میری بھی ایک عادت ہے، کوئی بھی جذبہ اکیلے محسوس نہیں کرتی۔ میری بھی ایک بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس نے پیچھے کو ہوتے شیزل کو آواز دی۔ وہ اس کی طرف مڑی پھر اسی طرف چلی آئی۔ براق حق و دختہ اس سے تک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ براق چاہتے ہیں میں ان کی احسان مند رہوں، کیوں نہ ہم دونوں ان کے احسان مند رہیں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے بولی۔ اور یہ کسی حادثے کے بعد بھی کر رہے تھے؟ بیٹھو نا، ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس نے شیزل کو کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ براق کی گردن کی نسیں پھڑکنے لگیں۔ شیزل کے سامنے وہ بے بس تھا۔ کہو براق، تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ چمبے سے کہتی وہیں بیٹھ گئی۔ میں بس ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، تم بتاؤ ڈیکور کیسا لگا؟ وہ بدقت مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس ڈیکور میں یہ کمبیر خاندان مس فٹ ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا ان کو مت بلانا۔ خفگی سے کہتے اس نے ایک نظر زینیا پہ ڈالی، یوں جیسے تلافی کر رہی ہو۔ زینیا نے پلکیں جھپکا کر تسلی دی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی اور براق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں ایسی عورت سے نہیں ملا تھا جس نے اس کی چالیں اس پہ پلٹ دی ہوں۔ یہ کیا تھی جس نے براق کے شیطانی دماغ کو جامد کر دیا تھا؟ گھر کے اندر آ کر اسے معلوم ہوا وہ کس قدر ڈری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کپ کپ آ رہے تھے۔ بغیر کسی آئینے میں دیکھے ہوئے بھی وہ جانتی تھی اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی ہوگی۔ کیا قیس تک اس کے راز جلد پہنچنے والے تھے؟ کیا واقعی وہ ایک انت کے قریب تھی؟ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی زینوں کے دائیں طرف بنے کچن کی طرف آئی۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، جسم سے سانس نکل چکا تھا۔ وہ کیسے کھڑی تھی یہ صرف اسے پتا تھا۔ سلیب پیٹ
ہاتھ جمائے وہ بے اختیار چہرہ جھکا گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں لرزش تھی۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ فکر مند سی آواز پہ زینیا نے سلیب کا سہارا چھوڑا۔ براق نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ آگے آیا، زینیا کے لیے سٹول رکھا، پھر بازو سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ مزاحمت نہیں کر سکی، وہ شل تھی۔ مہدی ہنوز فکر سے اسے تک رہا تھا۔ پھر وہ فریج تک گیا اور پانی کا گلاس بھر کر واپس آیا۔ زینیا سینے کو مسل رہی تھی۔ مہدی اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ یکدم فکر مند ہو اٹھا تھا۔ یہ مت کرو یار، تم مجھے مسئلہ بتاؤ، میں حل کر لوں گا، لیکن یہ جو تم کر رہی ہو یہ بس مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے سٹول پہ بیٹھا۔ کچھ ہوا ہے؟ کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ بالاج کے گھر والوں نے کچھ کہا ہے؟ مجھے طلاق چاہیے، وہ آنسوؤں کو پرے دھکیلتے بے دھڑک انداز میں کہہ رہی تھی۔ مہدی چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ تم بدل رہی تھی، میں جب یہاں سے گیا تھا تم مختلف تھیں، ہمارے درمیان کیا آ گیا ہے؟ وہ تکلیف میں لگتا تھا، اس کے چہرے پہ ملال تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ یہ سرد موہری، یہ تلخی، یہ آج مشکل تھی۔ سامنے بیٹھا مرد سارے کا سارا اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ معاہدے بدل بھی سکتے ہیں، دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں جوڑے ہیں جنہوں نے کسی مفاد کے تحت شادی کی ہو، لیکن پھر ان کے درمیان چیزیں بدل جاتی ہیں، زاویے بدل جاتے ہیں۔ وہ اس عورت کے پیچھے کیوں جاتا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انیسہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، مگر اس نے ہاتھ چھڑایا تو مہدی نے چھوڑ دیا۔ یہ ہاتھ چھڑوا رہی تھی تو دل دکھ رہا تھا۔ آپ کو ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ بالاج مر چکا ہے اور اب میں آزاد ہوں۔ بالاج کی موت کی خبر پر مہدی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ شیزل کے ذریعے یہ بات جان چکا تھا۔ آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ صرف اور صرف میرا اسکیپ تھے؟ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں آپ۔ میں وہی زینیا حاکم ہوں جس سے آپ گوادر میں ملے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں بدل سکتی ہوں؟ وہ بری طرح مشتعل تھی۔ مہدی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وجہ جاننے سے وہ قاصر تھا۔ تم بدل رہی تھی، طریقہ غلط تھا لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم نے اپنے پیٹرن چھوڑ دیے تھے۔ تمہیں کس نے ہرٹ کیا ہے؟ تو اب دوبارہ اپنے پیٹرن اڈاپٹ کر لیے۔ بتائیں کیا کریں گے آپ؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، نہیں چاہیے مجھے آپ میری زندگی میں۔ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی گئی، چہرہ سرخ سے سرخ۔ تم کیوں اتنی ڈھیٹ ہو؟ میں تمہارے لیے ایفرٹس پر ایفرٹس کیے جا رہا ہوں اور تمہیں لگتا ہے ساری دنیا فضول ہے اور اگر کوئی اہم ہے تو صرف تم۔ وہ بھی جواباً اتنا ہی تلخ ہوا۔ لوگ، تعلق، محبتیں، کیا سب کو چھوڑ دینا تمہارے لیے اتنا آسان ہے؟ زینیا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے انگلیوں سے 3 بار چٹکی بجائی۔ اتنا آسان، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان۔ مہدی کو اس کے لہجے کی لاتعلقی کھلی تھی۔ اگر تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا اتنا آسان ہے تو میرے لیے چھوڑے ہوں کو بھول کر آگے بڑھنا آسان ہے۔ آج سے تمہاری اور میری راہیں جدا ہوئیں۔ وہ زینیا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ وہ بدقت کہہ پا رہا تھا، اسے خوف تھا اس کے لہجے میں لرزش شامل ہو جائے گی۔ تم آج سے میرے لیے کوئی نہیں ہو۔ زینیا بغیر کچھ کہے اسے دیکھتی رہی۔ وہ چند پل رکا، پھر چلا گیا۔ کچھ لوگ قسمت لے جاتی ہے، کچھ لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، کچھ زمانہ لے جاتا ہے اور کچھ لوگ انسان اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ زینیا حاکم نے جو آج گنوایا تھا وہ اس کا عمر بھر کا خسارہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سٹول پہ بیٹھتی چلی گئی، دل بھاری، ہاتھ خالی اور جسم شل۔ زندگی سے زندگی رخصت ہوئی تھی۔ یہ گھر آنے کا وقت ہے۔ وہ تقریب چھوڑ باہر نکل گیا تھا۔ آج وہ جہاں جہاں مدعو تھا ہر دعوت کینسل کر کے وہ سڑکوں پہ گاڑی گھماتا رہا۔ قریباً رات کے 3 بجے وہ گھر پہنچا اور آتے ہی کچن میں چلا آیا۔ اس کے پیچھے ہی مقصود آئے تھے اور یہ وہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا۔
چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں، اور پہلی بار اس وقت گھر نہیں آیا۔ آپ نے پہلی بار نوٹس کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گیا۔ ساتھ ہاتھ چلتے رہے۔ وہ ساس پین سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے۔ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، آپ کی پھٹکار کے لیے صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ چائے اپنے کپ میں ڈالنے لگا تھا۔ انداز سے بیزاری اور تکان واضح تھی۔ اس کے اندر زینیا کی کہی باتوں کی کسک اب بھی موجود تھی۔ میں تمہارے باپ کا بھائی ہوں۔ تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ 5 منٹ کے اندر کمرے میں نظر آؤ مجھے۔ مہدی نے ڈھیر سارا غصہ ضبط کیا۔ مقصود پلٹ چکے تھے اور اگلے 5 منٹ میں وہ واقعی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ آہ، یہ مروتوں کا مارا مرد۔ سیاہ و سفید کمرے میں وہ سفید بیڈ کے سامنے رکھے سیاہ رنگ کے ریکلائنر پر بیٹھا تھا۔ مقصود اپنی ویل چیئر پہ براجمان تھے۔ کہیں کیا کہنا ہے؟ چائے ختم کر لو، کیونکہ جو میں کہنے والا ہوں اس کے بعد تمہیں کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ مہدی نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ مشورہ برا نہیں تھا۔ اس محل کے لوگ یوں بھی اس کا کھانا پینا برباد کرنے کے شوقین رہے تھے۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں اتارتا رہا۔ ساتھ مقصود کے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کافی بورنگ کمرہ تھا ویسے۔ اس نے اٹھ کر ایک دو چیزوں کو چھونا چاہا، پھر ہمت نہیں ہوئی۔ جہاں مہدی کمبیر اس کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، وہیں مقصود کے لیے اس سیاہ ریکلائنر پر بیٹھا وجود بدل گیا۔ مہدی کمبیر کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ آپ نے مجھے سب میں بہت بری طرح پھنسایا ہے مقصود سر، حدیبیہ مٹھیاں بھیچے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، مہدی اور زینیا اب بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وہ واپس آتے ہی اس کے ہاسٹل کے باہر پایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایسا کیا معجزہ ہوگا کہ وہ اپنی ہی بیوی کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائے گا؟ یہ کام اس کے کندھوں پر بیٹھی چڑیل کرے گی۔ حدیبیہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ تم چاہے اپنے باس کو فرشتہ مانتی رہو، لیکن مہدی کے لیے وہ اس کے کندھوں پر بیٹھی چڑیل ہے، جس نے اسے دنیا سے بچایا تاکہ خود ہرٹ کر سکے، زمانے سے محفوظ کیا تاکہ اسے قطرہ قطرہ موت دے، پسندیدہ پنچنگ بیگ۔ کم از کم انہوں نے اسے بچایا۔ اس نے پہلو بدلا تاکہ وہ خود اسے مار سکے۔ مقصود نے تصدیق کی۔ مہدی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اس کے تابع ہے۔ جب اسے زینیا اور بھائی میں سے کسی کو چننا پڑا، وہ بھائی کو چنے گا۔ یہ آپ کا اندازہ ہے؟ وہ تنفر سے بولی۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں مزید اس پلان کا حصہ نہیں رہ سکتی، قطعیت سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ باس کو مزید دھوکہ دینا مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں آج اور ابھی انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ مقصود نے سر کے خم سے اسے سراہا۔ کیا پھر تم اسے یہ بھی بتاؤ گی کہ اس دھوکے کی طوالت میں تمہارا بھی ایک کردار ہے، اور اگر تم بتاؤ گی تب جانتی ہو وہ کیا کرے گا؟ حدیبیہ چند پل کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھے گئی۔ چند پل کی جذباتیت، اور وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ وہ تمہاری جان لے لے گا حدیبیہ۔ مجھے جانتا ہوں تمہیں تمہاری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے لفظوں کو روانی دی۔ لیکن قیس کے پاس مخلصی کے نام پہ صرف ایک تعلق ہے۔ تم چاہتی ہو وہ اسے کھو دے۔ آپ مجھے سب میں ٹریپ کر رہے ہیں۔ اس کی آوازیں غراہٹ کی صورت باہر آ رہی تھیں۔ میں ایک چال چل رہا ہوں جہاں سب کردار میری مرضی کی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ جو نہیں دے گا میں اسے نکال دوں گا۔ لیکن مجھے یقین ہے تم فی الحال نکالی نہیں جانا چاہتی۔ تم چاہتی ہو کیا؟ بے بسی، رنج، ملال کیا نہیں تھا جس نے اس وقت حدیبیہ کو جکڑ نہ لیا ہو۔ وہ وقت کے پنے پلٹ دینا چاہتی تھی، مگر یہ انسان کے بس میں نہیں۔ تم نے انیسہ سے نکاح کرنے سے انکار کیا ہے؟ انہوں نے مہدی کو چائے کے آخری گھونٹ لیتے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے چائے کا مگ لبوں سے لگایا، ایک پورا آخری گھونٹ بھرا۔ سب کے سامنے ہی تو کیا تھا، آپ نے نہیں سنا؟ بار بار کہنا پڑے گا تو میں بار بار کہوں گا، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ نکاح نہیں کرنا چاہتے یا دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ بات نہیں تھی، کوڑا تھا جو مہدی کے چہرے پر آ کر برسا تھا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بدقت خود کو سنبھالا۔ مطلب بے حد واضح ہے، میں تمہارے پہلے نکاح کے متعلق جانتا ہوں۔
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے۔ مہدی سن رہ گیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، میں جانتا ہوں۔ نکاح کن حالات میں ہوا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کئی لمحوں کے مہدی کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ ہم بہت جلد الگ ہو رہے ہیں۔ بہت دیر بعد مہدی سنبھل کر بولا۔ میں نے کہا نا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری زندگی میں بھونچال آئے یا ٹھہراؤ، تم اسے طلاق دو یا مزید 4 بیویاں لاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری ذات میرے لیے غیر ضروری ہے۔ وہ یہ سب سنتا آیا تھا، اب بھی سنتا رہا، لیکن مجھے ایک انسان سے فرق پڑتا ہے، قیس سے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ مقصود کہنا چاہتے تھے زینیا سے، مگر وہ نہیں کہہ سکے۔ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ اس سوال پہ مہدی نے گردن جھکائی۔ خالی مگ کو ہاتھوں میں گھماتے وہ مضطرب تھا۔ سچ سامنے آ گیا تھا اور مرد حضرات زیادہ وقت ہضم کرنے میں صرف نہیں کرتے۔ محبت؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ بری ہے مگر مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے مگر جب وہ نرم پڑ جائے تو میں اس کا پچھلا رویہ بھول جاتا ہوں۔ اسے تکلیف ہو تو میں فوراً اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے مصروفیات ترک کر سکتا ہوں۔ اس نے خالی مگ کو دیکھا۔ اس کا سفید پیندا وہاں سنہری آنکھوں کا عکس بن رہا تھا۔ میں چھوڑنے والوں کو بھول جاتا ہوں، لیکن یہ اصول اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے معاملے میں انائیں چھوڑ سکتا ہوں میں۔ کوئی اسے ہرٹ کرے تو اسے مار سکتا ہوں، اس کے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ شادی، تعلق، گھر، یہ سب قید لگتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ اس سے جڑ جائے تو مجھے اچھا لگے گا۔ کیا یہ محبت ہے؟ اور اگر ہے تو پھر زینیا حاکم سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت مہدی گمبھیر کرتا ہے۔ محبت کو ناپنے کے لیے مرد کے پاس مختلف پیمانہ ہوتا ہے۔ ہر مرد کا ایک محبوب شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس شوق سے زیادہ عزیز ہے تو وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے؟ مجھے وہ سیاست سے زیادہ عزیز تھی۔ مقصود ترنت بولے۔ تمہیں زینیا ٹریول سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ چند لمحے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا۔ محبت زاویے بدلتی ہے۔ میں نے آدھی دنیا سکون کی خاطر گھومی، اب باقی آدھی دنیا اپنے سکون کے ساتھ گھوموں گا۔ وہ سہولت سے بولا۔ وہ میرے محبوب کاموں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم جانتے ہو اس کا اصل کیا ہے؟ وہ کس مرد کی دھتکاری ہوئی عورت ہے؟ اب آئے تھے وہ اصل موضوع کی طرف۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جس دن اس سے ملا میرے لیے اس کی عمر، اس کی زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماضی میں جو تھا وہ سب دھندلا ہے۔ اس کا انداز مستحکم تھا۔ مقصود کی نگاہوں میں محظوظ سا تاثر تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا ہے کہ اس کے لیے ماضی دھندلا ہے یا نہیں۔ اس کا شوہر اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس کی یادوں کا حصہ بن سکے۔ اور اس کا منگیتر، وہ اس لائق تھا کہ زینیا حاکم کی آدھی زندگی اس کے محور میں گھومتے ہوئے گزرے، اور اس نے گزاری تھی، ہے نا؟ آنکھوں میں جتاتا ہوا کچھ تھا۔ مہدی چپ رہا۔ ہاں، اس آدمی کے ذکر پر زینیا حاکم کے چہرے پہ کچھ آتا تھا جسے مہدی نے ہر دفعہ وہم سمجھا تھا یا شاید نظر انداز کرتا رہا۔ تم جانتے ہو اس کا سابقہ منگیتر کون ہے؟ کون؟ اس نے بے اختیار سوال کیا۔ مہدی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مقصود کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے نہیں ہٹیں۔ وہ نگاہیں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا سابقہ منگیتر تمہارا بھائی ہے، عبداللہ زمان کمبیر۔ مہدی کو لگا اس سے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہی عورت جس سے اس کا انتقام بھی باقی ہے اور واپسی بھی۔ تم زینیا حاکم کو اتنا نہیں جانتے جتنا تم دعویٰ کرتے ہو۔ اس کے جسم سے جیسے سانس رخصت ہوا۔ بے جان ہاتھوں سے مگ چھوٹ کر فرش پر جا کر گرا۔ وہ وہی عورت ہے جو قیس کمبیر کی سابقہ منگیتر ہے اور حالیہ محبت۔ مہدی نے دم ساتھ لیا۔ اس کا چہرہ ایسے تاریک ہوا جیسے غاریں تاریک ہوتی ہوں۔ وہ فی الوقت زینیا کی اصلیت سے واقف نہیں ہے، مگر وہ جنونی حد تک اس کی محبت میں گرفتار ضرور ہے۔ چند ماہ قبل اس کی گاڑی سے جس کا حادثہ ہوا تھا وہ بالاج میر ہی تھا۔ تم اپنے بھائی کی سابقہ منگیتر سے شادی کر چکے ہو۔
تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اسے واقعی سانس نہیں آیا۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ دم گھٹنے لگا۔ وہ جو سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اور زینیہ حاکم، وہ ایک لمبا عرصہ اس آدمی کی محبت میں گرفتار رہی ہے۔ وہ پلٹ کر اسی کی طرف جائے گی۔ وہ اس کے لیے پتھر رہا ہے، لیکن جس دن وہ اس کے لیے موم ہوا، زینیہ ایک بار پھر عبداللہ زمان کی ہوگی۔ ان دونوں کے بیچ وقت کی کوئی قید نہیں۔ نفرت، سازش، انتقام، وہ ہر دریا پار کر کے دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو ان کے درمیان ہے وہ کوئی عام تعلق نہیں ہے۔ وہ روحوں کا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم نے غلط انسان سے محبت کر لی۔ مہدی دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں متوحش تھیں، چہرہ زرد، چہرے سے خون کی ہر بوند نچڑ چکی تھی۔ اس کے قدم خلاؤں میں تھے۔ وہ اس زمین پر رہ کر اتنا لا علم کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اسے طلاق دو۔ میں تمہارا راز رکھ لوں گا۔ قیس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا تمہارا اس کی منگیتر سے کوئی تعلق تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا اب اس کی پہچان مہدی کی بیوی کی ہے، مگر اس نے نہیں کہا۔ اسے چھوڑ دو مہدی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، تم ان کے درمیان ہو، تم نکل آؤ۔ اسے کہنا چاہیے تھا وہ کسی کے درمیان نہیں آیا۔ زینیہ حاکم اس کا بخت ہے، مگر اس نے نہیں کہا۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گی، عبداللہ کے لیے وہ ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ زینیہ حاکم کی آنکھیں کچھ مختلف کہتی ہیں، مگر اس نے نہیں کہا۔ لٹھے کی مانند سفید چہرہ اور شل بدل کے وہ دروازہ پار کر گیا۔ جو اسے کہنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کہا، مگر یاد کرنے کی کوشش کرو تو وہ ماضی کے کچھ قصوں میں کچھ کہہ چکا تھا، کچھ ایسا جو قلب پہ برچھی کی طرح آ کر لگتا تھا۔ اگر مجھے میرے بھائی اور تم میں سے کسی کو چننا پڑا تو میں اپنے بھائی کو چنوں گا۔ چناؤ کا وقت کب، کہاں، کیسے آیا تھا؟ ہاں، قیسم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں اسٹوڈیو کے اندر رکھا سرخ گاؤن آج بھی اتنا معتبر تھا جتنا 1 سال قبل وہ براق کے گھر سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ واحد جلتی ہوئی بتی وہ تھی جو سرخ گاؤن کے اوپر تھی۔ سلک کا وہ لباس، وہ کتنا خوبصورت تھا، اتنا کہ اسے کئی گھنٹے بیٹھ کر دیکھا جائے، مگر قیس کی آنکھیں کسی اور منظر میں الجھ گئی تھیں۔ رقابت جان لیوا ہوتی ہے۔ محبت ہو جانا، مل جانا، یار رخصت ہو جانا ایک الگ کہانی ہے۔ محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا ایک الگ داستان۔ چند ماہ قبل قیسم کی طرف سے عید ملن پارٹی رکھی گئی تھی۔ کمبیر محل کے لان میں برقی قمقمے جل اٹھے تھے۔ میزیں سج گئیں، انواع و اقسام کے طعام لائے گئے۔ جہاں لوگ باتوں اور قہقہوں میں مگن تھے، وہیں قیس نے مہدی کمبیر کو زینیہ کے پاس رکتے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برے تاثرات کے ساتھ کچھ کہہ رہی تھی۔ مہدی مسکرایا، پھر کسی ملازم کو آواز دی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اسے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ ملازم چلا گیا تو اس نے زینیہ سے کپ لے لیا۔ اسے کچھ کہا اور دور ہٹ گیا۔ قیس کی نظریں زینیہ کے گرد ہی طواف کرتی رہیں۔ چند پل بعد ملازم نے زینیہ کو چائے کا ایک اور کپ لا کر دیا۔ زینیہ نے ایک گھونٹ بھرا اور مہدی کی طرف دیکھا۔ چائے اب بالکل ویسی تھی جیسی اسے چاہیے تھی۔ وہ مسکرائی تھی، پھر تشکرانہ نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ اس نے سر کو ہلکا جھکا کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا۔ وہ محفلوں میں بھی اس ایک چہرے سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ چند پل بعد مہدی کسی اور سے بات کرتے ہوئے ہٹا اور اس کی طرف چلا آیا۔ اس نے زینیہ سے کپ لیا تو وہ بغیر ہیلو حجت کے اسے تھما چکی۔ اس نے 2-3 گھونٹ لیے، اس سے کچھ کہا اور کپ ہاتھ میں لے کر چلا گیا۔ زینیہ نے اب بھی برا نہیں منایا۔ اس کے پاس ابھی 2 کپ مزید تھے۔ قیس مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا اس کی طرف آیا۔ زینیہ کے سامنے صوفے پہ بیٹھا، پھر میز پہ رکھے چائے کے 2 کپ دیکھے، پھر دور کھڑے مہدی کو دیکھا۔ تم اپنی چائے کب سے بانٹنے لگیں؟ وہ باوجود کوشش کے خود کو نارمل نہیں رکھ سکا۔ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، چائے بانٹنے سے گھٹتی ہے، یہ تم نے کہا تھا۔ وہ کچھ جتا کر بولا۔ پھر یہ سمجھو کہ میں نے اپنے اقوال زری میں رد و بدل کر دی۔ وہ سہولت سے بولی۔ قیس لب بھینچ کر رہ گیا۔
وہ سوال و جواب کرتا تو زینیا خائف ہوتی، وہ مہدی سے پوچھتا تو باتیں بدل دیتا۔ کیا ان دونوں کے درمیان شناسائی تھی یا مہدی یوں ہی مہمان نوازی کر رہا تھا؟ اس سوچ نے کئی دن اسے بے چین رکھا تھا۔ اس منظر نے کئی راتیں اس کی نیند غائب کر رکھی، لیکن زینیا کو کھونے کا ایسا خوف تھا کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا۔ محبوب شے، چاہے کوئی کھلونا ہو چاہے انسان، اگر اس کے قریب کوئی تیسرا آ جائے تو محبت ایک طرف ہو جاتی ہے، بے بسی، بے کلی اور غیظ اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جس دن مہدی کمبیر مصر کے لیے روانہ ہوا تھا، اور یہ وہی دن تھا جب قیس زینیا کے ساتھ اس بینچ پہ بیٹھا، اسے روتے ہوئے دیکھ اور سنتا رہا۔ گھر واپس آ کر جس چیز پہ اس کی نگاہ گئی وہ سفید رنگ کی ایک چھوٹی گاڑی تھی جو باقی گاڑیوں کے ساتھ کھڑی ایک بونا لگ رہی تھی۔ قیس نے کسی ملازم کو آواز دی، یہ گاڑی کون لایا ہے؟ مہدی سر کے نام پہ آئی ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے، مؤدب انداز میں اطلاع دی گئی۔ قیس نے اسے جانے کو کہا اور خود مہدی کو کال ملائی۔ یہ ڈبہ گاڑی تم نے منگوائی ہے؟ اول تو مہدی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تب وہ بے اختیار بوکھلایا تھا۔ ہاں یہ میں نے منگوائی تھی، لیکن کیا وہ اسے کمبیر محل کے ایڈریس پہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ تم یہیں رہتے ہو تو گاڑی بھی یہیں آئے گی نا؟ میں نے انہیں میرا کے گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ تم میرا کو یہ ڈبہ گفٹ کرنے والے تھے؟ قیس نے اسے شرم دلانی چاہی۔ مجھے کسی کو گفٹ کرنی تھی یار، اور تم میری گرل فرینڈ نہیں ہو جو اتنے سوال کر رہے ہو۔ انسان کے کچھ ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، تم ان سے دور رہو۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ قیس ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا کزن اسے اپنے ذاتی معاملات سے دور رہنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ اب سماجی، اخلاقی اور خاندانی اطوار یہی ہوتے کہ وہ واقعی دور رہتا۔ معذرت، مگر وہ ان تینوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے ملازم کو ہدایت جاری کی کہ اس شو روم سے پوچھ گچھ کی جائے اور یہ گاڑی مہدی نے کس کے نام پر لی ہے، وہ نام آج رات تک قیس کمبیر کی ڈیسک پر ہونا چاہیے۔ رات آئی اور اس کی ڈیسک پہ اس آرڈر کی تفصیل تھی۔ وہ ساکن نگاہوں سے اس کاغذ کو تک رہا تھا جہاں زینیا حاکم کا نام درج تھا۔ قیس کمبیر کی ساری دنیا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے سانس روکے اس کاغذ کو تکتا رہا۔ آج ایک لمبا عرصے بعد قیس کمبیر کے دل میں ایسی تکلیف اٹھی تھی جس کا کوئی سدے باب نہیں تھا۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے مہدی کمبیر کو کال ملائی۔ جب تک بیل جاتی رہی قیس مختلف قسم کے جہنم سے متعارف ہوتا رہا۔ مہدی کمبیر نے اس سے اس کا ہر محبوب شخص چھین لیا تھا۔ کیا ایک اور؟ تم نے وہ گاڑی قیسم کی امپلائی زینیا حاکم کے لیے خریدی تھی؟ سلسلہ ملتے ہی یہ وہ پہلا سوال تھا جو اس نے پوچھا تھا۔ مہدی حق و دق رہ گیا۔ صرف زینیا کے لیے نہیں، وہ کافی دیر بعد پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے 20 گاڑیاں لی تھیں، قیسم کی طرف سے امپلائیز کو گاڑیاں ملنے والی تھی نا۔ تمہارا میرے قیسم سے کیا تعلق؟ وہ غرایا تھا۔ کاش اس کے پاس میری زینیا کہنے کا حق ہوتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں بس فائنینشلی تمہاری مدد کر رہا تھا، تم کرائسس میں تھے۔ دور 5 اسٹار ہوٹل کے ٹھنڈے یخ کمرے میں بیٹھے مہدی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے سچ کیوں چھپایا یہ اسے اس وقت خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا وہ سچ نہیں کہہ سکتا۔ تمہارے چند تھکے میری مدد نہیں کر سکتے۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، یہ ڈبہ میرے گھر سے نکلواؤ اور دوبارہ میرے قیسم یا میرے ملازمین کے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ مجھے وہ لسٹ بھیجو جس میں باقی 19 ممبرز کی گاڑیاں ہیں۔ مہدی نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، پھر بھیجتا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی۔ ایک بھائی اثر و رسوخ استعمال کر کے اصل کاغذات نکلوا چکا تھا تو دوسرا جعلی لسٹ بنوائے گا۔ پیسہ بولتا ہے، یہ یقین تمہیں آ جانا چاہیے۔ مہدی سے بات کر کے بھی اس کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے زینیا کے نمبر پہ کال ملائی۔ ہمیشہ کی طرح موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ اسے کوفت ہوئی۔ اس نے پیغام لکھا، تم مہدی کے ساتھ کسی کار شو روم گئی تھیں، قیسم کی طرف سے تمہیں کوئی گاڑی ملنی تھی اسی سلسلے میں۔ زینیا سو رہی تھی۔ شیزل کی نگاہ اس کے موبائل پر پڑی تو وہ تھم گئی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے ایک محتاط نظر سوئی ہوئی زینیا پہ ڈالی۔
اگر تم 2 لفظ لکھ دو گی تو مر نہیں جاؤ گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ مارے اشتعال کے سلگ رہا تھا۔ شیزل نے موبائل اٹھایا، ایک گہری سانس لی اور جوابی پیغام لکھا۔ مہدی کون؟ وہ تمہارا کزن؟ نہیں، میرا باپ۔ اوہ اوکے، تم اس کے ساتھ گئی تھی یا نہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہارے کزن کا یا میرا؟ میں کیوں کسی کے ساتھ جانے لگی؟ شیزل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اس وقت جتنا ہو سکے اس معاملے کو ٹھنڈا رکھنا چاہتی تھی۔ یعنی تم نہیں گئیں؟ اب قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہوں کیا؟ مجھ سے ایسے فضول سوال کیوں کر رہے ہو؟ قیس بے دم ہو کر کرسی پہ بیٹھا۔ اگر وہ گئی ہوتی تو دھڑلے سے کہتی، یہ جھوٹ تھا، شراب تھا، اسے اس پر یقین نہیں کرنا تھا۔ اس بار مہدی اس کے اور اس کے لوگوں کے درمیان نہیں آئے گا۔ کرسی پہ بے دم انداز میں گرے ہوئے انسان کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ رقابت وہ فیصلے بھی کروا دیتی ہے جو کوئی غم، خوشی، محبت نہیں کروا سکتی۔ یہ منظر گزر چکی شام کا تھا۔ زینیا براق کے گھر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے مہدی کو ہر شے چھوڑ چھاڑ اس کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ کچن کے کھلے دروازے سے اس نے مہدی کو زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اسٹول پہ بٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھڑے کھڑے خاک ہوا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کے نزدیک۔ قیس کو اپنے سارے بدن پہ چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ وہ اسے پانی تھما رہا تھا، وہ اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ قیس نے اپنی حق تلفی ہوتے دیکھی۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ زینیا چیخ رہی تھی۔ آوازیں قیس تک نہیں گئیں، مگر تاثر گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی گہری شناسائی تھی، یہ اسے معلوم ہوا تھا۔ اسے زینیا سے اپنا ہر تعلق ختم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے مہدی کو باہر نکلتے دیکھا، زینیا کو سلیب کا سہارا لیتے دیکھا۔ وہ آزردہ لگتی تھی، ایسی عورت کی طرح جسے اس کے پسندیدہ مرد نے چھوڑا ہو۔ یعنی وہ قیس کی نہیں تھی، یعنی سب بھرم تھا۔ یہ عورت اس کے حوصلے آزماتی تھی، ایسے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ تو پھر بھی ایک انسان تھا۔ اس کے دل میں بے تحاشا تکلیف اٹھی تھی، اتنی کہ قیس کا ہاتھ اپنے سینے تک گیا۔ پھر اس نے اسے تھپکا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، درد بڑھا اور بڑھتا چلا گیا۔ آج وہ جا کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، مگر نہیں گیا۔ آج وہ چاہتا تھا وہ روئے اور روتی رہے۔ وہ اگر اسی طرح روتے روتے مر جاتی تو قیس کو آج فرق نہ پڑتا۔ وہ اسے دھوکہ دیتی رہی، جھوٹ بولتی رہی۔ وہ کیسے اس کے سامنے بیٹھ کر کسی غیر کے لیے روتی رہی؟ کوئی غیر کیسے اسے چھو رہا تھا؟ اسے حساب چکانا ہوگا۔ قیس کمبیر کی دسترس میں آ کر، اور اس لمحے کو جلد آنا چاہیے تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ بکھری حالت والا مرد اب ایک پیغام لکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، انکار مت کرنا کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم نہیں آئیں تو میں آ جاؤں گا، مجھے آنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ تمہارے کچھ سوال قرض ہیں مجھ پہ، سوچ رہا ہوں جواب دے دوں۔ تم آج کل کہیں اور روابط بڑھا رہی ہو، میں تمہیں درست سمت دکھانا چاہتا ہوں۔ پیغام جا چکا تھا۔ اس کی نظریں سرخ گاؤن پہ ٹکی تھیں، کانوں میں کوئی بازگشت تھی۔ آ جاؤ عبداللہ۔ ایک وہ عورت تھی جس نے کئی سال اس کے نام پر گزار دیے تھے، اور ایک یہ تھی جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جفائیں کرتی تھی۔ آج اسے لگا جیسے محبت کو کسی کے انتظار کی بد دعا لگی تھی۔ اس نے خود کو گاؤں کی اس سادہ لڑکی کا مجرم گردانا۔ مجھے تمہاری وفاؤں کے لیے آنا چاہیے تھا، اس نے دکھ سے سوچا۔ وہ گھر سے ساری رات بارش میں بھیگتا رہا تھا۔ سنسان سڑک پہ گاڑی ایک جگہ روکے وہ سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ میں کئی آوازیں تھیں۔ مہدی بس ان آوازوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ میرا منگیتر، مجھے لگا تھا وہ میرے لیے سٹینڈ لے گا۔ آج کل بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ شاشیت سے کہتے اس نے ایک سیب قیس کی طرف اچھالا۔ وہ کیچ کرتے ہوئے مسکرایا۔ بس یہ سمجھو زندگی میں خوشگوار اضافے ہو گئے ہیں۔ لان کی کرسی پہ بیٹھے وہ دھوپ دیکھتے خوشگواریت سے بولا، اگر یہ خوشگوار اضافہ ایک انسان ہے تو یقیناً مجھے اس سے دور رہنا ہوگا، رائٹ؟ اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہیں ملوا دوں گا، بلکہ شاید تم مل بھی چکے ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سنہری دھوپ اس کی داڑھی پہ پڑ رہی تھی۔
مہدی نے سیب میں دانت کاڑے اور ایک بڑا حصہ منہ کے اندر منتقل کیا۔ اس نے تم جیسے خپتی انسان کو بدل دیا۔ یہ عورت تو واقعی خوشگوار اضافہ ہے۔ قیس گردن کرسی پہ گرا کر ہنس پڑا۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ وہ واقعی ایسی ہے۔ اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ چیخنے چلانے والا قیس اب صرف تم لوگوں تک ہے۔ اس کے سامنے اب میری نہیں چلتی۔ اس کے پاس تمہیں میوٹ کرنے کا ریموٹ بھی ہے۔ مہدی کے علم میں اضافہ ہوا۔ اس کے پاس مجھے پاز کر دینے کا ریموٹ بھی ہے۔ اس کے پاس میرا غصہ ختم کرنے کی طاقت ہے۔ وہ سپر وومن ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس سے ملنا پڑے گا کل تو پلیز۔ قیس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں کب ملنا ہے یہ بھی وہی طے کرتی ہے۔ مہدی نے اسے نئی نظروں سے دیکھا۔ مرشد، ہاتھ دیجیے گا، زن مریدی کی بیعت کرنی ہے۔ وہ مکمل سنجیدگی سے بولا۔ قیس نے اسی سنجیدگی سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ مہدی اس کا ہاتھ ماتھے سے لگا کے، پھر آنکھوں سے اور پھر لبوں سے۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہنس پڑے، زور زور سے، بے فکری سے۔ ان دونوں کے درمیان بڑے عرصے بعد سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ سڑک پر بیٹھے بیٹھے یوں بارش میں بھیگتے ہوئے وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ خوف بھی تھا۔ قیس اسے زندہ گاڑ سکتا تھا، اس میں مہدی کو رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا، لیکن یہ خوف مختلف تھا۔ یہ کیسا خوف تھا؟ بالاج میرا منگیتر نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، میرا کمفرٹ زون۔ تم سے ایک بات کہوں مہدی؟ اس رات وہ دونوں لان کی گھاس پہ لیٹے ہوئے تھے، بازو قینچی کی صورت تکیے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ مہدی کے سینے پہ جوس کا گلاس دھرا تھا۔ کہو نائٹ میئر، زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنا، یہ ساری زیادتیاں بھلا دیتی ہے، سارے زخم دھو دیتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری عمر 33 سال نہیں ہے، بلکہ میری عمر وہ ہے جس روز مجھے وہ ملی، تب اس کے آتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غم ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن وہ ہے تو ختم ہو جانے کی امید ہے۔ میں دعا کروں گا وہ لڑکی ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے۔ اسے رہنا پڑے گا، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے ہے۔ اللہ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، اب اسے بھیج کر وہ میرے غموں کا مداوع کرے گا۔ ایسے نہیں کہتے یار، مہدی نے اسے ٹوکا۔ اس زندگی میں کچھ تکلیفیں رہتی ہیں، اگلی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو زندگی سے میرا کوئی شکوہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی سنتا رہا۔ اس نے قیس کو آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے مل جائے اور وہ دونوں ساتھ رہیں، یہ دعا اس نے دل سے کی تھی، مگر اس دعا کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہی تھا۔ بالاج مجھے میرے ماضی کے تانے دیتا رہتا تھا۔ بارش کی تیزی میں کمی نہ آئی، البتہ میری کمبیر ایک فیصلے پہ پہنچ چکا تھا۔ قیس اور اس کے درمیان جو معاملات سالوں بعد ڈگر پہ آئے تھے وہ انہیں نہیں خراب کر سکتا تھا، اسے حل چاہیے تھا، ان تمام معاملات سے نکلنے کے لیے کوئی حل۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گاڑی تک جاتے ہوئے اسے کئی بار ٹھوکر لگی تھی۔ اس سڑک سے کمبیر محل تک جاتے ہوئے وہ کتنی بار راستہ بھولا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ گرتے پڑتے صبح صادق کے وقت کمبیر محل پہنچا، بھیگا ہوا، بخار سے تپتا ہوا اور سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ قیس بھی اسی وقت آیا تھا، تھکا ہوا، ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی اس حالت کا سبب نہیں پوچھ سکے کیونکہ وجہ دونوں جانتے تھے۔ ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے، تھکے ہارے وہ مخالف سمتوں میں چلے گئے۔ ملازمین کی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں، چمگوئیاں ہوئیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں تبصرے کیے گئے۔ پہلی بار دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر گھر کی مختلف سمتوں میں غائب ہو گئے تھے۔ تعجب لازم تھا۔ مہدی نے دھیرے سے مقصود کمبیر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں مگر وہ جاگ رہے تھے۔ اماوس کی اس رات میں نیند بھلا کسے آنی تھی؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ان کے بیڈ کی پائیدانی پر آ کر بیٹھا۔ اندھیرے کمرے میں دروازے سے آتی روشنی اس کے آدھے وجود پر پڑتی تھی۔ گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، اس کے ہاتھ اب بھی کپکپا رہے تھے اور خوف نے اب بھی اس کے بدن کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہ مار دے گا چچا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔
اس کی آنکھوں سے پانی کے قطرے نہیں گرے، مگر وہ جس حالت میں تھا اس کا چہرہ سب بتا رہا تھا۔ وہ شوق تھا، گلٹی تھی، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے نفرت۔ باخدا وہ مار دے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مقصود نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں زینیا کے لیے افسوس ہوا، اس نے اپنے لیے ایک بزدل مرد چنا تھا۔ پلیز کچھ کریں چچا، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ سب پتہ نہیں کیسے ہو گیا، پلیز کچھ کریں۔ وہ رونے لگا تھا، وہ واقعی رونے لگا تھا۔ مقصود اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ آپ پلیز اسے کچھ مت بتائیے گا، مجھے کچھ وقت دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اسے پلیز کچھ مت بتائیے گا، مجھے وقت دیں پلیز۔ فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا، تمہاری جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے مختلف دلاسے دیتے رہے۔ مہدی سنتا رہا۔ وہ جس لڑکی سے نکاح کر چکا تھا وہ اس کے بھائی کی سابقہ منگیتر اور حالیہ محبت تھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ جس کے تھپڑ مہدی کو جتنی زور سے لگ رہے تھے وہ اتنی تیزی سے سر کو نفی میں ہلاتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کوئی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ اگلے چند لمحات میں مقصود اسے اپنے اور نواب خاندان کے متعلق ساری تفصیل سنا چکے تھے۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جن چیزوں سے لا علم رہا تھا وہ اسے آج پتہ چل رہی تھیں۔ جن معاملات سے قیس نے اسے اچھوت کی طرح دور رکھا، آج اسے سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اس خاندان میں اس طرح فٹ ہوگا یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ قیس اور زینیا حاکم کے تعلق کے بارے میں سنتے ہوئے وہ چپ رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا آج وہ جل رہا تھا، بے بس تھا، یا پھر اسے قلق ہوا تھا۔ ہر جذبہ گڈمٹ ہو گیا تھا، ہر محبت گڈمٹ تھی۔ کئی لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کمرے نے اس کی آواز سنی۔ بے وفائی کی سزا اس خاندان میں کیا ہے؟ سرگوشی نما ٹھنڈی آواز۔ مرد کرے تو شوق اور محبت کا پہناوا، عورت کرے تو موت۔ نہ جانے کیوں مگر انہیں لگا تھا مہدی استہزائیہ سا مسکرایا ہے۔ اور یہاں آپ کے خاندان کے مطابق زینیا حاکم قصوروار ہے، 100%۔ دوسرا قصوروار بالاج تھا اور تیسرے تم۔ کسی کی عزت کو اپنے نکاح میں لینا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا۔ وہ اگر تمہیں قتل کر دے تو غیرت مند کہلائے گا۔ مہدی گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں جانی جا رہی تھی۔ اس کا تعارف عبداللہ زمان کی منگیتر کا تھا۔ اس کا دل کٹ کر دو ٹکڑے ہوا۔ یہ روایات بھی اس کے گلے کا طوق بن گئی تھیں۔ بچاؤ کا کوئی راستہ؟ اس نے گردن جھکائے رکھی۔ وہ بچاؤ کا راستہ مانگ رہا تھا۔ بزدل آدمی۔ اسے طلاق دے کر آؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ طلاق کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے۔ قیس جانتا ہے بالاج اور زینیا شادی شدہ تھے۔ کیا وہ اسے اس بات کے لیے سزا نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ ایسے میں وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی منگیتر کے بدلے ان کے گھر سے کسی اور لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ مردوں کو بڑی رعایتیں حاصل ہیں۔ اس کی بہن صرف 17 سال کی ہے۔ مہدی بے یقینی سے کہنے لگا۔ وہ لڑکی ہے اور زینیا کے خاندان کی ہے، یہ کافی ہے۔ عمر سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ روایت نہیں، زور زبردستی ہے۔ تم یہ سب چھوڑو، تم جاؤ اور اسے طلاق دے کر آؤ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ مہدی کئی لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے خود کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدم باہر کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اے سی کی ٹھنڈک اس کی ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ وہ دھیرے سے پلنگ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ چند آنسو ٹوٹ کر اس کی کنپٹی میں جذب ہوئے، پھر وہ چند ایک سیلاب کی صورت اختیار کر گئے۔ سوچیں اس کے ذہن پہ وارد ہوئیں۔ خوف اور گلٹ نے اپنا پھندا کس لیا۔ بخار بڑھتا چلا گیا اور اس نے خود کو غنودگی میں جاتے ہوئے محسوس کیا۔ سوچوں کے در بند ہوئے۔ سکون، یہاں ڈھیر سارا سکون تھا۔ اور آنکھ کھلنے کے بعد تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو۔ اور آج کی ایپیسوڈ میں جناب کس کس کو معلوم ہو چکا ہے؟ سب کو ہی معلوم ہو چکا ہے۔ بچا کون ہے؟
بچے ہیں قیس گمبھیر صاحب اور زینیا کی فیملی، باقی تو سب کو سب کچھ پتا چل ہی چکا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مہدی جو ہے وہ گیو اپ کرے گا زینیا حاکم پہ۔ اتنا بزدل تو نہیں لگتا مجھے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کسی کے لیے۔ لیکن ہاں مجھے یہ عجیب سی بات لگتی ہے، مطلب کوئی عورت کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے نا کہ اگر کسی کی منگیتر ہو گئی تو اب اس کی کوئی ول نہیں ہے۔ وہ منگیتر بھی کب ہوئی؟ اپنی پیدائش سے پہلے۔ مطلب اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نہ وہ منگنی کی، نہ اس کا کوئی کنسینٹ تھا اس منگنی میں، نہ ہی اس منگنی کو توڑنے میں اس کی رضامندی شامل تھی، نہ ہی اس نے شادی اپنی مرضی سے کی۔ لیکن سزاوار کون ہے جناب؟ زینیا حاکم، کیونکہ اس نے اپنے منگیتر کا انتظار نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ 23 سال وہ اپنے منگیتر کے لیے بیٹھی رہی، منگیتر کو بلاتی رہی، آواز دیتی رہی، اور منگیتر صاحب آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اس صورت میں اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو منگیتر صاحب کلیم لے کے پہنچ رہے ہیں کہ تم تو میری پراپرٹی تھی، میں نے تمہیں خرید لیا تھا، تمہاری اسٹیمپ میرے نام پہ لگ گئی تھی، تو اب کوئی اور تمہیں لے نہیں سکتا تھا۔ واجی کیا بات ہے یہ! تو یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا اور ان معاشروں کا جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کے بجائے کسی اور طرح کی روایت قائم کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی روایت جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتی ہو، توڑ دینے کے قابل ہے۔ اللہ حافظ۔